बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज सिंध के दौरे पर थे। घोटकी में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पैसे वापस कर दे तो हम उन्हें छोड़ देंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान साहब सिर्फ सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही है। लेकिन शरीफ खानदान की तरफ से हस्पताल दाखिल कराने के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना हो सका है। इस सियासी हलचल का आने वाले दिनों में मुल्की मामलात पर क्या असर पड़ेगा, इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिंध के दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। आज घोटकी में उन्होंने खिताब किया और कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अगर पैसे वापस कर दे तो हम उन्हें छोड़ देंगे। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की आज, एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की है जी, और एक उन्होंने और अहम बात की है, और वो उन्होंने बात ये की है कि वो कौम का पैसा वापस कर दें, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। तो एक ही रास्ता है जिसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। यानी एक तरह से जितना मैं समझ रहा हूँ ये बात की है कि अगर पैसा वापस कर दें ये शख्सियात तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो पैसा जो वापस करने वाला मामला है, ये तो नैब और बाकी जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो फैसला करती है। तो ये क्या है, सऊदी मॉडल है, क्या है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा, अगर इजाजत आपकी भी हो और नाजरीन की भी, तो मैं एक आध जाती बात आज अपने इस प्रोग्राम में कर जाऊं अपनी जात के हवाले से। जो कुछ हुआ पिछले कुछ अरसे में, अब मैं उसको दोबारा यहाँ दोहराना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक जो दरमियान में बात हुई वो ये कि तबीयत मेरी कुछ नासाज हुई बीच में। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक जो हुआ उसके नतीजे में अल्लाह का शुक्र है वो उसे जो है वो तबीयत जो है वो बेहतरी की तरफ गई। लेकिन उसके साथ जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से ये था कि चूंकि वो एक स्ट्रोक, वार्निंग स्ट्रोक उसे कहते हैं TIA को, इसलिए आप एहतियात करें कि दोबारा स्ट्रोक अगर होता है तो वो स्ट्रोक जो है फिर वो एक परमानेंट स्ट्रोक होगा। लेकिन उसके साथ फिर बेड रेस्ट सजेस्ट हुआ और सारा ये था कि आप ना हिलें और ना बात करें और ना, लेकिन फिर ये भी तासुर गलत जाता कि जी डॉक्टर शायद बिल्कुल ठुस हो गए, पता नहीं क्या हो गया वहां जाके, पता नहीं क्या हुआ। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर मैं फौरन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके तो आके मैं शो स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस दौरान जो है वो मामलात जो है वो सेहत के हवाले से कुछ खराबी की तरफ रहे। अल्लाह का एहसान है, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं, लेकिन वो चूंकि रेस्ट का एक मामला बीच में था कि आप ज्यादा जोर ना डालें ज़हन पे, इस पे उस पे, तो सारा वो। लेकिन अब ये जब शो में करता हूँ, चाहे मैं स्टूडियो में करूँ या मैं स्टूडियो से बाहर रह के करूँ, तो ये होता है कि तमाम दिन इसमें कई घंटे लगते हैं। ये पूरे दिन का एक एनालिसिस होता है, फिर सोचना, तो ये वो सारा, तो उसमें ये था कि आप जो है वो रेस्ट करें। तो मैं शायद कुछ अरसे के लिए जो है वो माजरत चाहूंगा अपने अदारे से भी और अपने जो भी 2, 4, 5, 10 नाज़रीन मुझे सुनते हैं कि शायद मैं कुछ दिन जो है वो कुछ अरसे के लिए मैं प्रोग्राम ना करूं। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, बेहद एक बार फिर ममनून हूं सोशल मीडिया पे जितने दोस्तों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया में उससे हटके जितने लोगों ने दुनिया भर में दुआएं की, अपनी ख्वाहिशात में याद रखा, वो मैं उनका बेइंतहा मशकूर हूं और हमेशा रहूंगा। और यकीनन अल्लाह ताला खैर करेगा तो कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह, कुछ अर्से के बाद दोबारा मुलाकात होगी। ये अर्सा कितना होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहरहाल कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊं। और मैं नॉलेज से पहले कि मैं ये इमरान खान साहब की और ये बाकी जो मामलात हैं, ये सारा वही है जो इस नशिस्त में ज़ेरे बहस आ चुका है। यानी कौन सा मॉडल लग सकता है, क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये निजाम गिरेगा। आप इसको धक्का दें, इसको खींचें, इसको जो मर्जी कर लें,
یہ نظام آگے جا کے گرے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 17-18 سال ہو گئے ٹی وی پہ بات کرتے کرتے, اور ایک بیانیہ میں تو 2001 سے لے کے اور یہ 2019 آ گیا, ایک بیانیہ لے کے میں چلا تھا. اب وہ بیانیہ آج تو بہت آسان ہے, مجھے خوشی بھی ہوتی ہے, لوگ بات بھی کر دیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یاد ہے یا جو لوگ ساتھ رہے اس عرصے میں, 2004 میں آسان نہیں تھا اینڈ آف ٹائم بنانا. جی بے شک 2004 میں اینڈ آف ٹائم بنانا آسان نہیں تھا. مشرف صاحب نے مجھے کئی دفعہ وہ بڑا سمجھاتے تھے مجھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, کیا بول جاتے ہو, کیا باتیں کر جاتے ہو. 2004 میں آسان نہیں تھا, اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ بس وہ ایک گزر گیا, ایک وقت گزرنا تھا, گزر گیا. اور آسان نہیں تھا کہ آپ کراچی میں یا آپ بڑے بڑے لوگوں کو ایک ساتھ, ساری بدماشیوں کو ایک ساتھ ہی ایک ہی وقت میں لے جائیں سب کو. تو لیکن پھر یہ ہوتا ہے, اور پھر ایسے آپ لے کے جائیں کہ جی وہ یہ بھی آپ کی کوشش ہو کہ آپ کے لیے کوئی باہر سے کوئی اسٹیٹمنٹس نہ آئیں, ورنہ تو ایک ٹویٹ میں کروں یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھر کے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آپ نے اپنی پاکستانیت کو بھی رکھنا ہوتا ہے, لیکن پھر آپ کو یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ ریاست آپ کے لیے کچھ کرے گی, ملک آپ کے لیے کچھ کرے گا, ریاست کچھ کرے گی آپ کے لیے. آپ کیونکہ باہر نہیں دیکھ رہے تو ریاست آپ کے لیے کرے گی. یہ کم سے کم نہیں کرے گی کہ آپ کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں کھینچتی ہوئی لے جائے گی زنجیروں میں. اور وہ لوگ جن کے لیے باہر سے آوازیں بلند ہوتی ہیں اور پھر کسی کی ہمت نہیں پڑتی ملک میں کہ ان کو ہاتھ بھی لگائے, تو ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا ضرور کہ باہر کے پریشرز کے بغیر پاکستان کے اندر لوگوں کی عزت اور قدر ہوگی. میرے ایک بڑے سینئر, بہت سینئر, جب میں فرسٹ ایئر میں میڈیکل کالج میں آیا تو میرے اس وقت پاس آؤٹ کر رہے تھے ایک بڑے سینئر, اور پھر وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے. پھر ان کے ساتھ ہم کئی سالوں سے پلان کرتے رہے, اپنا کی میٹنگز ہوتی تھیں, پھر ان میٹنگز میں سنتا تھا ان کو. پھر وہ یہ بنا بہت سارے ڈاکٹرز کا کہ وہ پاکستان آ کے انویسٹمنٹس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ان میں سے ایک ڈاکٹر سعید اختر پچھلے دنوں جن کا قصہ پورا چلتا رہا, لاہور میں آ کے انہوں نے پہلے شفا میں رہے, پھر وہ لاہور میں رہے, وہ میرے سینئر, اور ہم بہت سارے لوگ کنونس کرتے رہے ایک دوسرے کو کہ ہم نے پاکستان آ کے انویسٹمنٹس کرنی ہے. اور میں خود بھی ایک طرح سے پاکستان سے باہر ہی رہا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں 17-18 سال سے, لیکن ARY باہر تھا پاکستان سے, جیو بھی پاکستان سے باہر تھا. تو میں تو 2013 میں پاکستان واپس آیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے سلمان اقبال صاحب جو ARY کے CEO ہیں وہ کہتے تھے تو پاکستان نہ جاؤ, تم پتہ نہیں کس خواب میں رہتے ہو, ابھی تم وہاں جاؤ گے تو تم عجیب و غریب قسم کے ماحول میں پھنس جاؤ گے, تمہیں عادت نہیں ہے. تو میں کہتا تھا نہیں ہے سلمان, میں تو جاؤں گا. اور اسی قسم کا کچھ مشورہ جو ہے وہ جیو کے انتظامیہ میں دیتی کہ ڈاکٹر صاحب آپ پتہ نہیں کس خواب میں گھوم رہے ہیں, آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ عجیب قسم کے ایک صورتحال ملے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں انشاءاللہ پاکستان میرا ملک ہے, میں واپس آ جاؤں گا تھوڑے دنوں میں. ابھی میں باہر ہوں اور میں واپس آ کے جو ہے وہ, میں کوئی مایوسی والی بات نہیں کر رہا, مایوسی تو کفر ہے, لیکن میں صرف یہ اپنے ملک میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں ایک دن ایسا آئے کہ جس دن ہتھکڑیاں اگر لگیں تو پھر ملک میں ہی کھلیں, اور یہ نہ ہو کہ جی باہر سے. دیکھیں نا, باہر سے میرے لیے کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ میں دنیا کے اچھے مناسب اداروں میں, تھنک ٹینکس میں جا کے لیکچرز دیتا ہوں. میرے لیے کوئی مشکل ہے کہ میں باہر کسی سے کہوں اور وہ ایک بیان اسٹیٹمنٹ دلوا دیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ, کیا یہ ممکن؟ لیکن نہیں, جی نہیں چاہتا, اور جی اب بھی نہیں چاہتا, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا ایک دن. لیکن یہ کہ بہرحال ایک اسٹرگل ہے جو چل رہی ہے, اور اس سے انشاءاللہ نکل کے باہر آئیں گے اور آگے لے کے جائیں گے ملک کو. اب آتے ہیں ذرا کرنٹ صورتحال پہ. میں نے معذرت اس لیے کر لی کہ میں چند روز یا ایک مدت کے لیے, شاید کچھ مدت, میں اس کا تعین نہیں کر پایا, ڈاکٹرز ہی کریں گے, میں شاید میں ٹی وی پہ نہ نظر آؤں آپ کو. لیکن میں نے جیسے بات کی کہ ایسی کوئی
بات ہے نہیں جو وار گیمنگ نہ کی ہو، جو وار گیمنگ اس نشست میں اس پروگرام میں نہ کی گئی ہو. تمام باتیں، خطے کی حالات، ریجن کے حالات، آنے والے دنوں میں تناؤ پیدا ہونے جا رہا ہے، قیمتیں بڑھ رہیں گی چند روز میں. پیٹرول کی قیمتیں اگر یہ 11 یا 12 روپے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ 5-6 پہ 7 پہ کہیں جا کے رکیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی. اب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ پیسے تو دینے پڑیں گے، تو پیسے تو سعودی ماڈل ہے، تو پیسے کون طے کرے گا؟ تو جو طے کرے گا وہ تو ادارے طے کریں گے، ادارے طے کریں گے، یا نیب طے کرے گی، یا سپریم کورٹ طے کرے گی، یا کیسے طے ہوں گے. تو یہ فارمولا پھر یہ عمران خان صاحب کا تو احتساب کا معاملہ تھا، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کل بھی بات کی تھی، پرسوں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ یہ اس نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں. یہ ایک بسیدہ نظام ہے جو آخر میں جو گرے گا، تیزی سے گرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن عمران خان صاحب کو بھی اب یہ ماننا پڑی نا بات کہ احتساب نہیں بلکہ یہ تو پلی بارگین ہو گئی نا، کہ پیسے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، تو پلی بارگین ہو گئی. تو پلی بارگین تو اس ملک کے عوام کو قبول نہیں ہے کہ لوگ چوری کریں، 1 ارب روپیہ یا 2 ارب روپے لوٹ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 50-60 کروڑ یا 70 کروڑ، اور وہ طے کون کرے گا؟ یعنی کوئی طے کرنے والی اتھارٹی بھی تو ہونی چاہیے. تو یہ خود بخود اس نظام کی خامیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے آیا ہوں گی، اور یہ نظام خود بخود گرے گا. اور اس میں اب شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں، عمران خان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ ان کو گھر میں بھائی سے سننی پڑ رہی ہیں اور سب سے سننا پڑ رہا ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے. اچھا اب وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ وہ چپ کر کے انقلاب یہ وہ سارا بھول بھال کے بیٹھ گئی ہیں گھر پہ. دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے بھی دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے، اتنے ارب ڈالر واپس کرنے ہیں انہیں، کب تک کر رہے ہیں، کیا معاملہ طے ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ ادھر پرویز رشید، خواجہ آصف، یہ وہ سارا وہ پورا کا پورا منترا ٹھس ہو گیا پورا. اچھا کدھر گیا انقلاب سارا. اب ادھر سے بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کو امید تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ اب میاں نواز شریف صاحب اپنے معاملات طے کریں گے یا بلاول کے معاملات طے کریں گے زرداری صاحب کے. تو اب وہ 4 تاریخ کو وہ جو ہے وہ برسی آ رہی ہے بھٹو صاحب کی. اس سے پہلے ظاہر ہے ٹیمپو بنانا ہے، ٹیمپو بنے گا. زرداری صاحب نے کیا اسپیچ کرنی ہے، نہیں کرنی، بلاول سے کروانی ہے، کیا کروانی ہے، کیا وہ پھر وہی اسپیچ کروائیں گے پہلے والی، اس سے کم کروائیں گے کیا، وہ ایک معاملہ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اس چلنی میں سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ابھی تک، تو زرداری صاحب نے بھی گزرنا ہے اور فریال سالپور صاحبہ نے بھی گزرنا ہے. اب وہ بلاول کیا عمران خان کو کوسیں گے، زرداری صاحب عمران خان کو کوسیں گے، یا کیا اسپیچ کریں گے، کیا بولیں گے. تو یہ ایک معاملہ ہے. تو یہ گرفتاریاں، یہ کھچ پچ ساری. ادھر معیشت آپ کے سامنے ہے، معیشت جو ہے وہ معیشت تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی اگر یہ باہر سے پیسے آئے. اور دیکھیں مہنگائی بڑھے گی، طوفان آئے گا. اس کے بعد مہنگائی کے بعد ایک طوفان آئے گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی، یعنی پیٹرول، گیس اور بجلی تینوں ایک ساتھ بڑھ گئیں تو کیا بچ گیا پھر. تو اس مہنگائی کے طوفان، یہ تو اصل مسئلہ ہی ملک کا جو وہ تھا کہ معاشی دہشت گردی. اب معاشی دہشت گردی میں لیٹ ہو گئے. اگر یہ فیصلہ پہلے کچھ کر لیے جاتے، کچھ 5-6 مہینے پہلے یہ کلیئر ہوتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کیا شرائطیں، کون بات کرے گا، کیسے کرے گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے تو پھر ان کے ساتھ معاہدے پہلے ہو جاتے. کیا وہ سارا چونکہ لیٹ ہو گیا تو 500 ارب روپے جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈلنے جا رہے ہیں. اب وہ پیٹرول کے مد میں ڈلیں گے، وہ بجلی کی مد میں ڈلیں گے، وہ کیسے ڈلیں گے، 500 ارب. تو یہ تو اب بات ہوئی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں مطلب وہ جان چھوڑائیں، مگر وہ ایسے جگہ پہ جان چھوڑائیں جہاں پہ وہ لوگوں کو اچھا دے کے جائیں. تو تبھی تو وہ کال کریں گے نا مڈ ٹرم الیکشن. ارلی الیکشن پوری دنیا میں کال ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کال ہوتے ہیں جب ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن کال کرتے ہیں تو ٹک کر کے ان کی 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے. اب وہ 2/3 میجورٹی والا بھی چونکہ معاشی مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو وہ 2/3 والا معاملہ. ادھر اپوزیشن ٹھوس ہے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ ایک اسٹیپ پیچھے لیے کھڑا ہوا گھوٹ پڑا کیا انہوں نے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب سے آنے والے دنوں وہ ملتے بھی نظر آئیں گے. اچھا 18ویں ترمیم، یہ بات انہوں نے بالکل درست کی. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. وفاق جو ہے وہ تو 700 ارب روپے کے خسارے میں. عمران خان صاحب نے بات بالکل درست کی، سارا پیسہ چلا گیا صوبوں کے پاس.
اب یہ نہیں اگر آپ کسی سے کہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بننا ہے یا وزیر اعلیٰ سندھ بننا ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے، وہ کہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے میں نے، یا وزیر اعلیٰ سندھ بننا ہے، کہ پیسہ ادھر ہے، بینک ادھر ہے، ساری چیزیں ادھر ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وفاق کے پاس قرضے ہیں، غیر ملکی قرضے وفاق میں دینے ہیں، دفاعی بجٹ وفاق میں دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں وفاق دے رہا ہے، کمال صوبے رہے ہیں اور وہ صوبوں کو بھی دے رہا ہے. پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سی کچ پچ سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اب جیسے انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات کی تو ساتھ ہی شہرین امان صاحبہ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کیا، یہ تو ایک منی بل بھی نہیں پاس کروا سکتا ہے ہمارے بغیر. تو اب وہ 18ویں ترمیم آگے کیسے ختم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا اس کے ساتھ ملک چل پا رہا ہے، آگے نہیں چل پا رہا. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ وہ بحران ہے سارے جو اس پارلیمانی نظام کو ہر آنے والے دن میں تنگ کریں گے. صحیح. اور نہ عمران خان چل پائیں گے، نہ اپوزیشن چل پائے گی، نہ ادھر وہ شور شرابہ گرفتاریاں، فلانا پروڈکشن آرڈر، اس کو لاؤ یہ کرو وہ کرو. ایک ہنگامہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈیلے کا کیا مقصد ہے؟ نواز شریف صاحب تو ہسپتال کے لیے تو نہیں باہر آئے نا، وہ تو ذہنی سکون. دیکھیں نواز شریف صاحب باہر آئے ہیں، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی، نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ شہباز کا، یہ باہر کا، اس کا کتنے سال میں نے سیاست میں رہنا ہے نہیں رہنا، یہ جو بھی ان کی میسیجنگ ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ جیل میں ان کا تھا کہ نہیں میں اس ماحول میں نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بلیک سوان والی بات ہوئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی تیسری قوت اندر نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچا دے اور وہ متھے ڈال دے حکومت کے. تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی، حکومت کو بھی، کہ نواز شریف صاحب کم سے کم باہر تو بیٹھے ہیں جا کے کوئی. اور جو بلیک سوان ایونٹس ہیں نا جو وار گیمنگ ہوئی ہے اس پہ کیا کیا ممکنات، اس میں خود عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، اس میں بلاول کی زندگی، بڑے سیاسی یہ تقی عثمانی صاحب بچ گئے، ورنہ سوچیں کیا ہوتا پورے ملک میں. بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ملک حالت جنگ میں ہے، اندرونی خطرات بھی ہیں، بیرونی خطرات بھی ہیں. معاشی طور پہ آپ کو برسا برس بیانیہ کوئی آسان تھا کہ معاشی دہشت گردی، آج سارا کھیل معیشت کے اوپر ہی ہو رہا ہے نا، آمدنی زیادہ ساتھ لوگ یاد کریں گے کبھی تو آنے والے دنوں میں یقیناً واپس ہوگی میری، لیکن اس دوران لوگ یاد کریں بیانیہ بنانا آسان نہیں ہوتا. یہ بیانیہ بنانے کے لیے بڑا جو ہے نا وہ مطلب میں احسان مند ہوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ بیانیہ بنا پاکستان میں کہ معاشی دہشت گردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو پھر مستقل آپ لے کے چلتے ہیں اور بدماشی اور یہ ساری باتیں. لیکن بات یہ ساری کہ اب اس بیانیے میں ایک جگہ ریاست جا چکی ہے، اس سے واپس نہیں ہو سکتے. واپس ہوتے ہیں تو سارے ادارے جو ہیں پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے، وہ کیا کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، فلاں نے کیا، دماغ نہیں کیا. تو یہاں تک تو جو بطور پاکستانی کام تھا میرا میں نے کر دیا، باقی کام اداروں نے کرنا ہے. اب باقی اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پیسے تو دینے ہیں، دیکھیں نا پیسے اب کیسے دینے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا پیسے دیے بغیر جو ہے آپ نہیں بچیں گے. تو سوال یہ کہ پیسے دے دیے تو پھر کیا سیاست واپس وہ سیاست میں آ جائیں گے، سیاست میں نہیں آئیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اگر پیسے دے دیے، شہباز شریف صاحب نے پیسے واپس کر دیے، تو کیا شہباز شریف صاحب سیاست میں آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے؟ یہ بات میرے فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، یہ ملک کے اداروں نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، نیب نے کرنا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ بعض دفعہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں میں فیصلہ سازی کی جگہ پہ نہیں ہوں، میں عدالت یا نیب کا چیئرمین نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. میں تو وہ بات کروں گا جو مجھے نظر آ رہی ہے سامنے، ٹھیک ہے نا. اور جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ نظام آپ نے ٹوٹا پوٹا بوسیدہ نظام چلانا ہے تو اس میں ویلنگ ڈیلنگ ہوتی رہے گی. اس کو دے دو، اس کو خاموش کرا دو، یار اس کو طے کر لو، یار وہ الیکٹیبل ہے، یار اس کو ساتھ میں لا لو، یہ ملا لو. جب تک آپ ایک مکمل طور پہ ایک بوسیدہ نظام کو نہیں گراتے اور آگے نہیں چلتے. لوگوں نے گرا دیے ہیں، لوگوں نے پورا اپنے یہ پچھلے چند سالوں میں، پچھلے 8-10 سالوں میں راتوں رات لوگوں نے اپنے آئین میں تبدیلیاں کی ہیں، راتوں رات انہوں نے شکیں ایڈ کی ہیں، راتوں رات انہوں نے ریاست امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بعد میں کیا، یہ تو ٹھیک ہے لوگ مطلب میں فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، اداروں نے کرنا ہے. انہوں نے کہا ریاست ہم نے بچانی ہے، یہ آئین کی کیا شک نے چک ڈالی ہوئی ہے، شک کو ہٹاؤ اور ملک کو آگے چلاؤ. تو ایسا فیصلہ کرنے کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ ایک منٹ یار یہ پارلیمنٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اس پارلیمنٹ کو ریلیونٹ
کہا تو یہ ہو گئی نا irrelevant پارلیمنٹ. جب کہا تو ہو گئی, ایک بات کی کہ الیکشن ہوتے ہی بات کی کہ یہ ریلیونٹ پارلیمنٹ ہے, لوگوں کو ناگوار گزری, جو بھی لوگوں نے ہوا, جس پروسیس سے میں گزرا اس میں یہی جملہ تھا غالباً کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. اب بات یہ کہ ارریلیونٹ ہی ہے نا, جب ارریلیونٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم, وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ تو بل نہیں منظور کروا سکتے ہمارے بغیر, تو آخر میں کیا ہوگا؟ نیشنل ایکشن پلان تو پورے ملک کا نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر میٹنگ کرنی ہے تو بھی نخرے, اس کے اوپر بات کرنی ہے اس کے نخرے, اچھا ہم اجلاس میں جائیں گے پھر نخرے, ہم اجلاس میں نہیں جائیں گے اس کے نخرے, اتحادیوں کے نخرے, غربت کی نئی وزارت آ گئی کہیں سے, وہ کیا وزارت کرے گی غربت, وہ بے نظیر انکم میں کیوں نہیں گئی, وہ ایک الگ وزارت بن گئی, اس کا وزیر کیا ہوگا, وزیر غریب کہلائے گا کیا, مطلب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو بھی کڑوا گھونٹ لینا پڑ رہا ہے, عوام کو بھی لینا پڑ رہا ہے, اور اپوزیشن جماعتوں اور صرف اس لیے لینا پڑ رہا ہے کہ آپ کا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہے. اس نظام کو جب تک لوگ اپنے ٹھوکروں سے نہیں اڑائیں گے, یہ پاکستان آگے, اور پاکستان جا رہا ہے, لیکن پاکستان نے, اب آپ پاکستان میں تیل کے ذخائر, معدنیات کے ذخائر, گیس کے ذخائر اور نیوکلیئر پار, اور آپ یعنی یہ میں آپ کو صرف ایک جملہ بتاؤں, پوری دنیا کے اندر جو آنے والے دنوں میں حالات ڈیولپ ہوں گے نا, آپ اس بات کو بس ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان اس میں اہمیت ہوگا, جو کہتے ہیں نا وہ ایک درمیان نقطہ جہاں سے ایونٹ جنم لیتے ہیں, جہاں سے واقعات تبدیل ہوں, وہ پاکستان ہے. ریاست پاکستان کو اتنا محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر دیگر موضوعات پر بھی بات کروں گی میں آپ سے. ایک بریک کا وقت ہوا جی ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج حکومت کو ایک مرتبہ پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کیا آپ آنے والے دنوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ساتھ ہی کھڑے ہیں. ابھی تو بلاول کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے, اب بلاول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کر لی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ڈیل کر لی ہے, پلی بارگین کر لی ہے, گلا کرتے نظر آئے آج وہ. تو جس کا داؤ پہلے لگ گیا, دیکھیں یہاں تو یہ عجیب پیسے کی سیاست اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, جس کا داؤ لگ گیا وہ جو ہے وہ کھیل کے نکل گیا آگے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پورے حالات میں یہ ریاست نے خود بخود آٹو کریکٹ ہونا, اچھا لوگوں کو شاید محسوس نہ ہو رہا, ہو رہی ہے آٹو کریکٹ ریاست, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے لوگوں میں شعور آ رہا ہے. لوگ فوری طور پہ پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط بات کی, یہ آپ نے فیصلہ ایسے کیوں, یہ ایسے کیوں, یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسے کیوں. تو بات یہ کہ لوگوں کا شعور لوگوں میں بیدار ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی غلط فیصلہ کرے گا, چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیت ہو یا اپوزیشن میں ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہو ادھر ادھر, وہ فوراً لوگ پکڑ پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے. اور پڑھے لکھے آپ کا باشعور عوام ہے, باشعور لوگ ہیں سارے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا سسٹم ہی کولیپس ہے نا, ایک نظام جو چل نہیں رہا, ایک سسٹم بیٹھا ہوا اپنی جگہ, مطلب اڑی ہوئی ہے. اسمبلیاں رکی ہوئی ہیں, سندھ اسمبلی کا کیا سر پیر ہے, پنجاب میں کیا سر پیر ہے, مطلب کون کیسے کیا ہوگا, مطلب پلی بارگین ہوگی نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, ہسپتال جائیں گے لوگ سارے, یہ ہزاروں نے فیصلے کرنے ہیں. اور میں آپ سے کہا نا کہ میں تو جہاں تک چیز آ سکتی تھی, یہاں تک چیز آ گئی, شعور آ گیا لوگوں میں کہ اصل مسئلہ یہ نعرے وارے نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے معاشی دہشت گردی, اصل مسئلہ ہے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا, ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ چوروں کو پکڑ کے ڈالنا. یہاں تک لے کر آ گئے. اب یہاں سے جو بھی ریورسل, جو بھی پیچھے جائے گا ایک قدم, وہ گالیاں کھائے گا. دیکھیں ہر چیز قدرت نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں گالیاں بھی کسی مقصد کے لیے تحت بنی ہے نا. ادھر نہیں پڑ رہی تو ادھر پڑیں گی, ادھر نہیں پڑیں گی تو ادھر, کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو گالیاں پڑتی رہیں گی. جیسے بارش کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے نا ارتھ پہ, وہ گالیاں بھی کسی نہ کسی کو پڑتی رہیں گی. اب سوال یہ کہ کس کو گالیاں پڑنی ہے, وہ اپنی ادھر ادھر دائیں بائیں فلانا ڈھماکنا, یہ اس کو اچھا یہ کیسے ہو گیا. یہ گالیوں کا موسم آ رہا ہے, یہ جو اگلا مہینہ 1.5 مہینے کا ہے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں حالات, اور ابھی سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اپنا ظاہر کا غصہ اتار رہے ہیں, ادھر بھی اتار رہے ہیں ادھر بھی اتار رہے ہیں, ہر طرف. تو اب یہ اس گالم گلوچ کے موسم میں کیا ہوتا ہے, کیا کون پکڑا جاتا ہے, کون ڈیل کر لیتا ہے, کون بھاگتا ہے, کون یہ کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم بالکل اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے. یہ سسٹم میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور اس میں
2 महीने और गुजार दें, इसमें 4 महीने और असेंबली को गुजार दें, साल गुजार दें, इसमें क्या निकलेगा? कुछ भी इसमें से नहीं निकलेगा। और मुल्क ने आगे, रियासत ने आगे जाना है। रियासत ने यरगमाल नहीं बनना 1100-1200 लोगों के हाथों में, ये तो तय बात है। इसमें तो कोई अगर दो राय है तो फिर उसके ऊपर लोग लगे रहे। और ना ये जमहूरियत है, ना ये आमरीत है, ये चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, अजीब व गरीब सी, इधर उसको हटा दो, उसका इत्तेहादी, उसका वो साथ मिल गया, वो पार्टी से छलांग मार के उधर चला गया, उसने उधर ज्वाइन कर लिया, उसने ये सही सी बातें हैं। लार्जर पिक्चर जो आपको रीजन की या ग्लोब की नजर आ रही है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है और खतरात भी हैं। ये खास तौर पे जब आप न्यूक्लियर पावर भी हो और आपके पास रिसोर्सेज भी हो। देखें ना, जो रिसोर्सेज से भरे हुए मुल्क हैं उनकी ऐसी तैसी होगी, आप तो न्यूक्लियर भी हैं साथ और आपके पास तो बेशुमार वसाइल हैं। तो ये आपको बहुत संभल के आगे चलना है और इंशाल्लाह आगे जाएगा मुल्क। तो ये बाकी रेलिवेंट से ये थोड़े दिनों में, मुझे नहीं पता कितने हफ्ते महीने ये उछल कूद कर कर आके ये सारे जो है मदारी वदारीपन दिखा के ये खत्म होंगे, लेकिन ये बचेंगे नहीं। ये बचेंगे कहाँ बच रहे हैं? ये बच रहे हैं, इनमें से कोई बच रहा है। देखें, मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू का एक यानी उन पे तो हिकमत खत्म होती है ना, मतलब वो उनका एक मीजानुल हिकमत के नाम से उनकी ये किताब, और जिसमें उनकी बातें जो उन्होंने फरमाई, इरशादात उनके उसमें मौजूद है। तो एक जबरदस्त उसमें कॉल है, वो कहते हैं कि बेवकूफ तरीन इंसान वो है, बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पे फख्र करता है कि मैं कितना बदतमीज हूं या कितना बदतमीज हूं, इस पे फख्र करता है। अब आप देखें, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे वो तकारीर है, चाहे वो जुमले हैं, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे पार्लियामेंट है, यानी वो बदतमीजी करके फख्र कर रहा है कि मैं कितना बड़ा बदतमीज हूं, और उसमें उसकी शाबाशी भी मिल रही है। उसके जो लीडर हैं उसके शाबाशी दे रहे हैं, उसको थपकियां दे रहे हैं कि अच्छा जी तू ज्यादा जाके गालियां सुना के आ जाता है। तो ये तो बेवकूफ तरीन इंसान, ये बेवकूफ तरीन गिरोह, तो ये वो गिरोह है सारे, और इनका क्या ताल्लुक है लोगों के साथ? अवाम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात ये है कि मैं तो देखें, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र कि जिंदगी में क्या पैसे आप कमा लें या दुआएं ले लें, दुआएं तो ले लेना लोगों की, और दुआओं के सारे बचा के इतने साल गुजार लिए। तो बाकी ये कि बस मैं चाहता हूं कि एक दिन रियासत में ऐसा जरूर आए, और आ गया इंशाल्लाह, वो ऐसा जरूर आए कि जो बाहर से, देखिए मैं भी बाहर से ही आया हुआ था, मैं तो चला गया था बाहर, मैं बाहर से आके, मतलब ये ना हो कि जी स्टेट डिपार्टमेंट का मैसेज आया तो फिर हथकड़ी खुली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या वहां मजमून छप गया बाहर कहीं तो फिर जो है ख्याल आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फैसले अंदर ही होने चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि जी यार ये क्या कर लेगा यार, ये क्या करेगा, इसको तो करो, और यार फलाने के तो बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं यार, कॉन्टैक्ट सबके होते हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता, क्योंकि फिर दिल नहीं चाहता कि यार नहीं, कि बाहर से कोई पैगाम दिलवाए जाए, अच्छा नहीं लगता। ये हमारे रियासती इदारों को दिल है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि कोई किसी प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज या एमनेस्टी या ह्यूमन राइट्स वॉच या फलाना ढिमाकना, उनके बगैर भी इंसानों की कदर करेगी रियासत। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा जरूर। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल के हवाले से मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। नवाज शरीफ साहब की जमानत पर रिहाई के बाद मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। ट्विटर हैंडल तो पता नहीं किसके खामोश होने जा रहे हैं, अब ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन असल जो बात है वो ये कि ये देखें, ये यानी बहुत बड़ी, देखें अब इमरान के साथ क्या मसला है, इत्तेहादी, और इत्तेहादी भी और पार्टी भी। अब मुझे नहीं पता कितने गुजरा हो गए ये एजाज शाह साहब के आने के बाद, ये गुजरा तो और बढ़ने हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ तो और वजारत मांग रही है और एमक्यूएम भी मांग रही है, और उधर बलोचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब, देखिए अख्तर मेंगल साहब, और मैं बात नहीं कहना चाहता बलोचिस्तान के हवाले से, लेकिन बलोचिस्तान के कुछ ऐसा, बलोचिस्तान के कुछ लोगों को मतलब एक रोल रहा है हमारा भी कि लोगों की नाराजगियां खत्म हो, ये हो, वापस आए। वो मेरा जाती हैसियत में मैं बता रहा हूँ, मैंने बात नहीं की, लेकिन बात यह है कि उन मामलों को ठीक तो करना पड़ेगा ना। अख्तर मेंगल साहब की जो बातें हैं, अख्तर मेंगल हो गए, सना बलोच साहब हो गए, बल्कि मैं तो बहुत आगे, मुझे तो अब मैं क्या यहाँ पे बात बताऊँ, बहुत से लोगों से इतने सालों में बात होती रही, और उनको अल्लाह का शुक्र है बहुत सी शख्सियत आई वापस धारे में, और उनको बहुत सी और शख्सियत को भी आना चाहिए। बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में
عمران خان صاحب کے وہ اتحادی ہیں اختر مینگل صاحب, تو وہ ابھی تک اختر مینگل صاحب نے کوئی وزارت نہیں لی. اختر مینگل صاحب کے جو ایشوز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ایشوز ہیں. تو مطلب یہ کہ اب کیسے عمران نپٹتے ہیں ان سے, کیسے ٹیم آتی ہے آگے, اسد عمر صاحب کیا ڈیلیور کرتے ہیں, کیا بجٹ میں آتا ہے. مطلب میں نے کہا میں تو بس لوگوں کی دعائیں لے کے اس مرحلے پہ اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں, اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں تو دی نا, دعائیں تو ملی, چلیں اور کچھ ہوا نہ ہوا, پیسے اور یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں, دعائیں تو ملی کم سے بہت بہت شکریہ. اور ایک بیانیہ تو بن گیا نا لوگوں کا, ایک ریاست ایک جگہ تو چلی گئی. اور جب اس کا منطقی یا غیر منطقی انجام جب بھی اس کا قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے پہلے میں واپس آ جاؤں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل ملاقات نہیں ہوگی, کل ہی کچھ عرصے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات, بالکل کچھ عرصے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.